बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रोज़ी वॉइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ जो बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। मैंने बड़े बेटे की शादी अपनी भांजी से करवाई तो शादी की रात ही उसने उसे तलाक दे दी। मैंने गुस्से में आकर उसे घर से निकाल दिया और दूसरे बेटे से उसकी शादी करवा दी, लेकिन दूसरे ने भी शादी की रात ही उसे तलाक दे दी। मैंने राज मालूम करने के लिए तीसरे बेटे की जबरदस्ती शादी करवाई और दूल्हे की जगह खुद कमरे में चली गई। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब तीसरे बेटे के कमरे में आते ही। मेरा नाम समिया बानो है। मैं कराची की रहने वाली हूँ। वालिदैन की इकलौती बेटी हूँ। मेरी शादी एक बहुत ही अच्छे खानदान में हुई थी। ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। मेरी आदत है कि रोज सुबह वॉक पर निकल जाती। मेरी सास भी मेरी साथ ही होती थी, मगर 10 मिनट बाद ही वो अपना रास्ता तब्दील करके कहीं और चली जाती और 1 घंटे बाद खुद ही वापस आ जाती। अक्सर खोई खोई रहती थी, घर में भी चुपचाप रहती थी। मुझे लगता था मेरी सास अंदर से बहुत दुखी है। मैं बहुत कोशिश करती थी कि वो मुझे अपने दिल का दर्द और हाल बताए, मगर वो ऐसा नहीं करती थी। वो अक्सर मुझसे कुछ न कुछ छुपाए रखती थी और मैं हमेशा सोचती थी कि ऐसा क्या है जिसने उनको परेशान कर रखा है। मैं एक अस्पताल में डॉक्टर थी। एक दिन दोपहर को अस्पताल से घर आते हुए मैंने अपनी सास को जेल के बाहर देखा। वो सड़क की दूसरी जानिब थी, इसलिए जब तक मैं वहां पहुंचती वो जेल के अंदर चली गई। मैंने गेट पर खड़े आदमी से पूछा तो कहने लगा ये अम्मा जी अक्सर यहाँ आती हैं। मैं वहां बाहर ही रुक गई। आज मैं सास से बात करना और मालूम करना चाहती थी कि आखिर क्या वजह है इस सारे मामले की। 1 घंटे बाद जब मेरी सास जेल से बाहर निकल कर आई तो मुझे सामने देखकर घबरा गई। मैंने प्यार से कहा, माँ जी आप यहाँ क्यों आती हैं? किससे मिलने आती हैं? आज मुझे सब जानना है। मेरी सास कहने लगी तुम घर चलो मैं सब बताती हूँ। हम घर आकर कमरे में बैठ गए और मेरी सास अपनी कहानी सुनाने लगी। कहने लगी मेरी शादी इंतहाई अमीर घराने में हुई। मेरे शोहर मुझसे बहुत प्यार करते थे। अपने खानदान में सबसे बड़ी बहू होने के नाते सब मेरी बहुत इज्जत करते थे और मेरा हर हुक्म मानते थे। दूसरी वजह यह भी थी कि खानदान भर सिर्फ मैं ही थी जिसके सिर्फ बेटे ही बेटे थे। मेरे 5 बेटे थे और बेटी कोई नहीं थी। मुझे बेटी की बहुत ख्वाहिश थी, मगर अल्लाह ने शायद मेरी किस्मत में बेटी नहीं लिखी थी। मैं तो यही चाहती थी कि मेरी पहली औलाद ही बेटी हो, मगर ये हसरत ही रही। 5वां बेटा अभी 2 साल का ही हुआ था कि मेरे शोहर का एक हादसे में इंतकाल हो गया। मेरे बेटों में साल 2 साल का ही फर्क था और वो सब एक साथ जवान हो रहे थे। खानदान भर की नज़रें मेरे बेटों पर जमी हुई थी, क्योंकि वो नहायत शरीफ, सआदतमंद और खूबसूरत थे। मैंने उनकी परवरिश बहुत अच्छे से की थी। मुझे अपनी तरबियत पर नाज था। मेरा बड़ा बेटा उम्र 15 साल का था जब मेरी बहन अपनी बेटी को लिए मेरे घर आई। मेरी भांजी 12 साल की थी और वो बहुत प्यारी सी थी। मेरी बहन ने मुझे कहा, आपा हमारे हालात बहुत खराब हो गए हैं, हम अपनी बेटी की परवरिश नहीं कर सकते, इसलिए इसे आपके पास छोड़ने आई हूँ। आज से ये आपकी बेटी हुई। आपको बेटी की ख्वाहिश थी ना, अब इसे बेटी बना लें। मेरी भांजी मूना मुझे शुरू से ही बहुत प्यारी थी। मेरी कोई बेटी नहीं थी तो मैं अपनी हसरत उसको प्यार करके पूरी कर लेती थी। अब तो वो मेरी ही बेटी बनकर हमारे घर आ गई थी। वो मुझे हाला माँ कहती थी और मेरे आगे पीछे घूमती थी। मेरे सारे काम अपने हाथों से और भाग भाग कर करती थी। मुझे भांजी से बहुत मोहब्बत हो गई थी। जब अचानक 2 माह बाद उसका बाप उसे लेने आ गया। कहने लगा मेरी बेटी मुझे वापस करो, अगर पास रखना है तो इसके नाम कुछ प्रॉपर्टी लगाओ ताकि उसका मुस्तकबिल महफूज रहे। मैं भांजी से जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए अपना एक प्लाट इसके नाम कर दिया ताकि इसके बाप को तसल्ली हो जाए। प्लाट नाम लगने के बाद उसका बाप चुपचाप करके चला गया। मेरी बहन और बहनोई अक्सर मोना से मिलने आती और कभी कभी वो भी उनसे मिलने चली जाती। मैं अपनी बहन की माली मदद के लिए अक्सर उसे रकम वगैरह भिजवाती रहती थी। मेरे सारे बेटे भी मुन्ना से बहुत प्यार करते थे, उसे सगी बहन समझते थे। जब मुन्ना की शादी की उम्र हुई तो मैंने रिश्ते तलाश करने शुरू कर दिए। मेरी बहन फिर मेरे घर आई और कहने लगी, आप मुन्ना से इतना प्यार करती हैं, उसे हमेशा के लिए अपने घर में क्यों नहीं रख लेती?
میں نے پوچھا کیسے، تو کہنے لگی آپ اس کی شادی اپنے بڑے بیٹے سے کروا دیں، وہ ہم سب کی نظروں کے سامنے رہے گی۔ اس خیال سے میں بھی چونک گئی کہ ہاں، میں نے تو ایسا سوچا ہی نہیں تھا۔ اصل میں نے اسے بیٹی اور بیٹوں کی بہن سمجھا تھا، لیکن پھر میری بہن نے مجھے سمجھایا کہ بہن بھائی سگے ہی ہوتے ہیں، باقی منہ بولے کی باتوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے مونا اور عمر کی شادی میں کوئی حرج نہیں۔ اس لیے میں نے بیٹے سے بات کی تو وہ دنگ رہ گیا، کہنے لگا امی، میں نے مونا کو ہمیشہ چھوٹی بہن سمجھا ہے، میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ وہ شادی کے لیے مان ہی نہیں رہا تھا، مگر میں نے اس کو راضی کر لیا۔ بیٹے کی شادی بھانجی سے کر کے میں بہت خوش تھی۔ مجھے یہ بھی تھا کہ اگر باہر سے کوئی اور بہو لاؤں گی تو وہ جانے کیسی نکلے، اچھا ہے گھر کی بات گھر میں ہی رہ گی۔ دونوں کو کمرے میں چھوڑ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ ابھی مجھے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ بیٹے کے کمرے سے چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں گھبرا کر باہر بھاگی کہ خدا خیر کرے کیا ہو گیا۔ گھر میں جتنے مہمان تھے وہ سب بھی آ گئے۔ بیٹے کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ میری بھانجی جو اب میری بہو تھی کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی رو رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا اور پوچھا کیا ہوا، اس نے جواب نہیں دیا۔ میرا بیٹا اپنی جگہ سے اٹھا اور بولا امی، میں نے اسے طلاق دے دی ہے۔ میں سن ہو کر رہ گئی۔ سب مہمانوں کے منہ حیرت سے کھل گئے کہ نئے نویلے دلہے نے کمرے میں آتے ہی بیوی کو طلاق دے دی۔ میں نے تیش میں آ کر بیٹے کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور کہا کہ تم کیا بکواس کر رہے ہو، ہوش میں تو ہو؟ کہنے لگا امی سچ کہہ رہا ہوں، میں نے واقعی اسے طلاق دے دی ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو پھر سے تھپڑ مارے اور چلاتے ہوئے پوچھا کہ آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کچھ نہ بولا تو میں نے غصے میں اسے گھر سے باہر نکال دیا اور کہا آج کے بعد تم مر گئے ہو ہمارے لیے، آئندہ اس دہلیز پر قدم مت رکھنا۔ میرا بیٹا گھر سے چلا گیا، مگر اس نے مجھے وجہ نہیں بتائی کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی۔ میں نے بانجی سے پوچھا تو کہنے لگی مجھے نہیں پتا، کمرے میں آتے ہی کہنے لگی میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا اس لیے طلاق دیتا ہوں۔ اتنا بتا کر میری بہو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سارے مہمان ہم پر تھو تھو کرنے لگے۔ میرے بیٹے نے اتنے لوگوں کے سامنے میری ناک کٹوا دی تھی۔ لوگ میری تربیت پر سوال اٹھانے لگے۔ میری بہن بھی وہی تھی، وہ اپنی بیٹی کو اپنے کمرے میں لے گئی اور میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا اتنا قابل اور سعادت مند بیٹا مجھے یوں رسوا کرے گا، اور اپنی بیوی کو اس نے طلاق کیوں دی ہوگی۔ مجھے وجہ جاننے کی بہت بے چینی ہو رہی تھی کہ کوئی تو وجہ ہوگی۔ اگلے دن میری بہن اور بہنوئی نے بہت ہنگامہ کیا اور کہنے لگے کہ اب ہماری بیٹی کا مستقبل خراب ہو گیا ہے، کوئی اس طلاق یافتہ سے شادی کیوں کرے گا؟ آپ کے بیٹے نے میری بیٹی کی زندگی خراب کر دی ہے، اس کے پاس تو کوئی دولت یا جائیداد بھی نہیں کہ کوئی اس سے دولت کے لالچ میں ہی شادی کر لے۔ میں بہت شرمندہ ہوئی، میرے بیٹے کی وجہ سے آج مجھے یہ دن بھی دیکھنا پڑا۔ میں نے سوچا تو مجھے لگا کہ میرا بہنوئی صحیح کہہ رہا تھا۔ میں نے بڑے بیٹے کو گھر اور زندگی دونوں سے نکال دیا، اس لیے اس کے حصے کی ساری جائیداد بھانجی کے نام کر دی۔ میری بھانجی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، اس لیے والدین کے کہنے کے باوجود واپس نہ گئی۔ کہنے لگی حالہ ہی میری ماں ہے، میں ادھر ہی رہوں گی۔ طلاق کے بعد اکثر میری بھانجی گھر سے چہل قدمی کرنے قریبی پارک میں چلی جاتی۔ میں بھی جانے دینا چاہتی تھی کہ بچی بیچاری کا دل لگا رہے۔ مونا مجھے دکھانے کے لیے خوش رہتی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ وہ خوش نہیں ہے۔ کبھی کبھی مجھے اس کی حرکتیں عجیب بھی لگتی تھی، مگر میں یہ سوچ کر اگنور کر دیتی کہ شاید صدمے کی وجہ سے ایسی ہو گئی ہے۔ وہ سارا سارا دن فون پر باتیں کرتی، کہتی امی سے باتیں کر رہی ہوں۔ کبھی وہ بہت پریشان ہو کر رونے لگ جاتی۔ انہی دنوں میرے سب سے چھوٹے دو بیٹوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور چھوٹا بیٹا مر گیا۔ میری تو کمر ہی ٹوٹ گئی۔ ایک بیٹا پتہ نہیں کہاں در بدر بھٹک رہا تھا اور دوسرا بھی مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میری بھانجی نے میرا بہت ساتھ دیا اور میری دل جوئی کی تھی۔ کچھ عرصے بعد میری بہن پھر آئی اور کہنے لگی کہ اپنے دوسرے بیٹے کی مونا سے شادی کروا دو کیونکہ تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ اس کی بات سن کر میں راضی ہو گئی اور دوسرے بیٹے کو بلا کر کہا کہ میں تمہاری شادی مونا سے کروا رہی ہوں۔ وہ اسی کی عمر کا تھا، لیکن پھر بھی وہ ہچکچا رہا تھا۔ کہنے لگا بھائی نے اسے پتہ نہیں کیوں طلاق دی، میں کیسے اس سے شادی کر لوں؟ میں نے بیٹے کو اپنی قسم دے کر راضی کیا کہ میرا مرا منہ دیکھو گے اگر تم نے مونا سے شادی نہ کی تو۔ وہ راضی ہو گیا اور مونا سے شادی کر لی۔ میری بھانجی بیچاری، اس نے تو مجھے صاف کہہ دیا تھا کہ حالہ آپ میری ماں ہیں،
کسی فقیر سے بھی میری شادی کروائیں گی تو کر لوں گی۔ ان دونوں کی شادی کروا کے میں بہت مطمئن تھی کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن دل میں کہیں دھڑکا بھی لگا ہوا تھا۔ میں سب ٹھیک ہونے کی دعا کرتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ پھر سے وہی ہوا جس کا مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ بیٹے کے کمرے سے شور کی آواز آ رہی تھی۔ میں اپنے آپ کو سنبھالتی ہوئی بھاگی تو وہی منظر دیکھا تھا جو میں پہلے ایک بار دیکھ چکی تھی۔ میرے اس بیٹے نے بھی میری بھانجی کو شادی کی پہلی ہی رات طلاق دے دی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا کوئی وجہ نہیں ہے اور خود ہی گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ معاملہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ میری بھانجی کو ایک بار پھر طلاق ہو گئی؟ اس بیچارے کا تو گھونگھٹ بھی نہیں اٹھایا گیا تھا۔ ایک بار پھر ہماری بہت بے عزتی ہو گئی۔ لوگ کہنے لگے ان کے گھر کو نظر لگ گئی ہے۔ اچھے ہنسے ماں کے فرما بردار لڑکے اس طرح باغی ہو کر گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ اس بار معاملہ مجھے مشکوک لگ رہا تھا کہ کوئی تو ایسی وجہ ہوگی نا کہ میرے دوسرے بیٹے نے بھی طلاق دے دیا۔ ہر وجہ کیا تھی؟ قصور کس کا تھا؟ میرے بیٹوں کا یا میری بھانجی کا؟ میں چکرا کر گر گئی تھی۔ یہ اتنی سیدھی بات ہرگز نہیں تھی جتنی نظر آ رہی تھی۔ میں پاگل ہونے والی تھی۔ میرے دو بیٹے گھر چھوڑ گئے، ایک مر گیا اور ایک بستر پر تھا۔ اب بس تیسرے نمبر والا ہی رہ گیا تھا۔ عجیب بات تھی کہ میری بھانجی نے اس بار بھی ماں باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، لیکن میرے ساتھ رہتے ہوئے بھی وہ میرے پاس نہیں ہوتی تھی، ہر وقت کمرے میں بند رہتی۔ ایک دن بیمار ہو گئی تو اپنے بیٹے کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ واپسی پر میں نے بیٹے سے کہا بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھا لیتے ہیں۔ ہم دونوں ایک ریسٹورانٹ میں آ گئے۔ ابھی ہم دروازے پر ہی تھے کہ میں نے اپنے بڑے بیٹے کو دیکھا۔ وہ کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس لڑکی کی ہماری طرف پشت تھی، اس لیے میں اس کو دیکھ نہ سکی۔ میں چپ چاپ بیٹے کو لے کر ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ اتنی دور سے مجھے ان دونوں کی باتوں کی آواز تو نہیں آ رہی تھی، مگر لگ رہا تھا کوئی پریشانی والی بات ہے۔ جب بھی وہ دونوں بحث کر رہے تھے، تھوڑی دیر بعد میرا بیٹا جس لڑکی کے ساتھ وہاں سے باہر نکلا اسے دیکھ کر میں شک میں مبتلا ہو گئی، کیونکہ وہ لگ تو میری بھانجی جیسی لگ رہی تھی، مگر چونکہ اس لڑکی نے نقاب کیا ہوا تھا اس لیے میں پہچان نہیں پائی۔ پھر میں نے سوچا میری بھانجی یہاں کیسے آ سکتی ہے بھلا؟ اس کی تو طلاق ہوئی ہے، وہ کیوں آئے گی یہاں؟ میں نے اسی وقت گھر کال کی اور ملازمہ کو کہا کہ دیکھو ذرا مونا بی بی گھر پر ہے۔ ملازمہ نے کچھ دیر بتایا کہ جی نہیں وہ تو گھر پر نہیں ہے۔ میرا شک پھر سے بیدار ہو گیا۔ گھر آ کر میں نے بھانجی پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ اس کی کوئی خاص قابل مشکوک حرکت نظر نہیں آئی سوائے اس کے کہ وہ کبھی کبھی اکیلی باہر چلی جاتی تھی۔ ایک دن میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لی۔ مجھے اس وقت جھٹکا لگا جب وہ پارک میں میرے دوسرے نمبر والے بیٹے سے ملی۔ وہ کافی دیر پارک میں اس کے ساتھ باتیں کرتی رہی۔ وہ واقعی میرے بیٹوں سے مل رہی تھی، مگر کس لیے اور کیوں؟ انہوں نے تو اسے طلاق دے دی تھی نا۔ میں نے بھانجی سے کئی بار پوچھنے کی کوشش کی تھی کہ میرے بیٹوں نے تمہیں طلاق کیوں دی تھی، مگر وہ کچھ بتاتی ہی نہیں تھی۔ آخر میں نے یہ راز جاننے کا فیصلہ کیا اور ایک دن بھانجی سے کہا کہ میں تمہاری تیسری شادی اپنے تیسرے بیٹے سے کروانا چاہتی ہوں، کیا تم راضی ہو؟ میری بھانجی کہنے لگی آپ میری ماں ہیں، جو چاہیں میری زندگی کے ساتھ کریں، یہ آپ کا حق ہے۔ میں اس کی شادی صرف اس لیے اپنے تیسرے بیٹے سے کروانا چاہ رہی تھی کہ راز کا پتہ چلا سکوں کہ آخر ایسا کیا ہوتا ہے، یا پھر وہ میرے بیٹوں سے کیا کہتی ہے کہ وہ اسے طلاق دے دیتے ہیں۔ میں نے شادی طے کر دی۔ میری بھانجی بہت خوش لگ رہی تھی۔ میرے بیٹا اس سے 2 سال چھوٹا تھا، مگر اس نے پھر بھی فیصلے پر سر جھکا دیا۔ شادی والی رات میں نے بیٹے کو کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جاؤ مجھے دوا لا دو۔ وہ کپڑے بدل کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اس کی شیروانی پہنی اور اس کی جگہ خود کمرے میں چلی گئی اور چہرے پر سہرا ڈال لیا۔ میں کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو میری بھانجی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اپنے دولہے کو دیکھتے ہوئے وہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور خود ہی کہنے لگی میں جانتی ہوں تم اب میرے شوہر ہو، مگر میں اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنا چھوٹا بھائی سمجھا ہے۔ میں تمہیں اس روپ میں قبول نہیں کر سکتی۔ تمہیں یاد ہے نا میں اور تم اکٹھے بچپن میں کھیلا کرتے تھے اور میں تمہارے لاڈ اٹھایا کرتی تھی۔ میں نے تمہیں بھائی کا درجہ دیا ہے، میں تمہیں شوہر کا درجہ نہیں دے سکتی، اور خالہ نے میری شادی زبردستی تم سے کروا دی ہے، اور خالہ نے کہا تھا کہ تم طلاق مانگ لینا۔ وہ بس دنیا کے سامنے سرخرو ہونا چاہتی ہیں کہ انہیں اپنی بھانجی سے کتنا لگاؤ ہے۔ میری پہلی شادیاں بھی انہوں نے کروائی اور طلاق بھی انہی کے کہنے پر تمہارے بھائیوں نے مجھے دے دی تھی۔ آج بھی خالہ نے مجھے کمرے میں
بھیجنے سے پہلے یہی کہا تھا کہ میرے بیٹے کو میرا پیغام دے دینا کہ وہ تمہیں طلاق دے دے، اس لیے تم اپنی ماں کے فیصلے کا احترام کرو اور مجھے طلاق دے دو۔ میں چپ کر کے اسے سن رہی تھی۔ اس نے کہا، تمہیں میری بات پر یقین نہیں آتا تو میری ماں سے پوچھ لو۔ اس نے اپنی ماں کو فون کیا تو تھوڑی دیر بعد میری بہن بھی کمرے میں آ گئی اور کہنے لگی، بیٹا یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، اس نے ہمیشہ تمہیں سگا بھائی سمجھا ہے، اس نے تو تمہاری ماں کو بہت منع کیا تھا کہ شادی نہ کرو مگر وہ مانی ہی نہیں۔ میری بیٹی تمہیں شوہر کے روپ میں قبول نہیں کر سکتی، یہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، تم اسے طلاق دے دو تاکہ اس کی شادی میں اس لڑکے سے کروا دوں۔ میری بھانجی اور بہن کو نہیں تھا معلوم کہ سہرے کے پیچھے میں ہوں۔ مونا کو یہی لگ رہا تھا کہ میرا بیٹا اور اس کا شوہر ہے۔ میری سانسیں رک گئی، وہ کسی فراٹے سے جھوٹ بول رہی تھی اور وہ اور میری بہن ملے ہوئے تھے اور وہ جھوٹ بول کر میرے بیٹوں سے طلاق لیتی رہی۔ میری بھانجی جسے میں نے بیٹی سے بڑھ کر چاہا تھا، میری سگی بہن، وہ یہ سب میرے ساتھ کریں گی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ انکشاف اتنا جان لیوا تھا کہ میری جان نکل گئی۔ میں نے چہرے سے صحرا اٹھا کر دور پھینک دیا تو وہ دونوں مجھے دیکھ کر گھبرا گئی۔ مونا کہنے لگی، خالہ جان آپ یہاں؟ میری بہن بھی مجھے دیکھ کر حیران ہو گئی۔ ان کو امید نہیں تھی کہ دولہے کے روپ میں ان کے سامنے میں کھڑی ہوں۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور چلا کر کہا، خبردار مجھے خالہ مت کہنا، تم اتنی گھٹیا نکلو کہ مجھے یقین نہیں آ رہا، میرے بیٹوں کے خلاف مجھے بھڑکاتی رہی ہو، تمہاری وجہ سے میں نے اپنے بیٹوں کو گھر سے نکال دیا۔ میری بہن آگے بڑھی کہ آپا میری بات سنیں، مگر میں نے اسے بھی دھکا دے کر پیچھے کر دیا۔ میری بھانجی پریشان ہو گئی کہ مجھے سب پتا چل گیا ہے۔ اس نے جلدی سے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور مجھے کرسی پر بٹھا کر آنکھوں ہی آنکھوں میں ماں سے اشارے میں کوئی بات کی اور فوراً میرے ہاتھ پاؤں ایک دوپٹے سے باندھ دیے اور میرے منہ میں بھی کپڑا ٹھونس دیا۔ کہنے لگی، سوری خالہ جان، اگر آپ کو یہ سب پتا نہ چلتا تو مجھے آپ کے ساتھ یہ نہ کرنا پڑتا، اب آپ یہاں ہی قید رہیں گی۔ میں نے چلانا چاہا مگر میری آواز میرے منہ میں ہی دب کر رہ گئی۔ وہ آخر ایسا کیوں کر رہی تھی؟ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور میری ایک رشتے دار خاتون کی آواز آئی، مونا سب خیر ہے نا؟ کمرے سے آوازیں آ رہی تھی۔ مونا نے دروازہ کھولنے کی بجائے وہیں سے کہہ دیا، ہاں جی سب ٹھیک ہے، آپ جائیں، جا کر آرام کریں۔ اس نے کرسی سمیت مجھے باتھ روم میں بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد میرے بیٹے کی آواز مجھے سنائی دی، وہ میرا پوچھ رہا تھا کہ امی کہاں ہیں اور وہ اسے کہہ رہی تھی کہ وہ اپنے کمرے میں ہوں گی۔ میرا بیٹا یقیناً مجھے ڈھونڈ رہا تھا، میں اندر تڑپ رہی تھی۔ میرے ساتھ ایسا بھی ہوگا میں نے کبھی خواب بھی نہیں سوچا تھا۔ کچھ دیر بعد مجھے دوبارہ باہر سے آوازیں آنے لگی۔ میرا بیٹا مجھے ڈھونڈنے باہر چلا گیا۔ میں نے کوشش کر کے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ اس نے مجھے بہت مضبوطی سے باندھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میری بہن نے آ کر مجھے وہاں سے نکالا اور کھینچتے ہوئے سٹور میں لے گئی اور لے جا کر بند کر دیا۔ میں ابھی تک اپنے بیٹے کی شیروانی میں ہی ملبوس تھی۔ سٹور میں بہت گرمی تھی، میری حالت خراب ہونے لگی۔ مجھے امید تھی میرا بیٹا مجھے ڈھونڈ لے گا مگر پورا دن گزر گیا اور وہ نہ آیا۔ مجھے وہاں پر قید ہوئے 2 دن ہو گئے تھے اور مونا نے آ کر دن میں صرف ایک بار کھانا دیا تھا اور اب بھوک سے میری جان نکل رہی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوششیں شروع کر دی جو میں پچھلے 2 دن سے کر رہی تھی۔ شام تک میں نے زور لگا کر رسی کو کافی ڈھیلا کر لیا تھا اور رات تک میں نے اپنے آپ کو آزاد کوشش کر کے چھڑا لیا تھا۔ رات کو جیسے ہی دروازہ کھول کر مونا اندر داخل ہوئی، میں نے سٹور میں رکھا ہوا ڈنڈا اٹھایا اور اس کے سر پر مار کر اسے بے ہوش کر دیا اور خود بھاگتے ہوئے سٹور سے باہر آ گئی۔ میرا بیٹا بیچارہ مجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا تھا۔ میں چیختے ہوئے بیٹے کو آواز دینے لگی، میری آواز سنتے ہی بھاگا چلا آیا۔ میری حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ میں نے اسے بتایا، تمہاری بیوی مونا نے مجھے اغوا کیا تھا سٹور میں۔ بس اتنا کہنا تھا کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو ہسپتال کے بیڈ پر تھی۔ میرے دونوں بڑے بیٹے بھی سامنے کھڑے تھے۔ میں ان دونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئی۔ مجھے لگا میں ایک دم ٹھیک ہو گئی ہوں۔ میں نے مونا کے بارے میں پوچھا تو چھوٹے والا کہنے لگا، وہ دھوکے باز لڑکی اس وقت اپنے ماں باپ کے ساتھ جیل میں ہے۔ میرے بیٹے نے مجھے ساری کہانی سنائی جو یہ تھی کہ میری بہن اور بہنوئی شروع دن سے ہی میری دولت پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ جب میرے شوہر کی وفات ہو گئی تو انہوں نے پلان بنایا اور اپنی بیٹی مجھے دے دی تاکہ مونا کے ذریعے میری دولت پر قبضہ کریں۔ مونا نے جب میرے بڑے بیٹے سے شادی کی تو شادی کی رات اسے بھی یہی کہی کہ میں تمہیں
ہمیشہ اپنا بڑا بھائی سمجھتی ہوں۔ میں تم سے یہ رشتہ نہیں نبھا سکتی، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، مجھے طلاق دے دو۔ اس کا مقصد تھا کہ ایک ایک کر کے میرے بیٹوں کو گھر سے نکلوا دے تاکہ میری دولت کی واحد وارث وہ بن جائے۔ اس کا پلان کامیاب ہوا اور میں نے بیٹے کو گھر سے نکال دیا۔ اس نے میرے دوسرے بیٹے کو بھی یوں ہی کہہ کر طلاق دی اور گھر سے نکلوا دیا۔ بعد میں یہ سچی ہونے کی خاطر ان سے ملتی رہی اور ان کو کہتی رہی کہ تمہاری ماں نے تم کو گھر اور زندگی دونوں سے نکال دیا ہے، تم لوگ بھی ان سے لا تعلق ہو جاؤ اور کبھی گھر واپس نہ آنا۔ یہاں تک کہ یہاں تک تو پھر بھی برداشت تھا، مگر اس دولت کی لالچی لوگوں نے میرے چھوٹے بیٹے کی جان بوجھ کر ایکسیڈنٹ کروایا تاکہ وہ دونوں مر جائیں۔ یہ تو اللہ کا کرم تھا کہ ایک کی زندگی بچ گئی۔ ان تینوں نے مل کر میرے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ ڈالا۔ میری بیٹی بیٹی کہتے زبان نہیں تکتی تھی اور وہ اس طرح کی نکلی تھی کہ میرے گھر کو ہی کھا گئی، اور یہ سب اسے اس کے ماں باپ نے سکھایا تھا۔ آج وہ تینوں جیل میں ہیں۔ میں کبھی کبھی جیل میں مونا سے ملنے جاتی ہوں۔ آخر میں نے اسے بیٹی سمجھ کر پالا تھا، اسے دیکھنے کا دل کرتا ہے تو چلی جاتی ہوں۔ وہ مجھ سے بہت معافی مانگتی ہے، مگر میں اسے معاف نہیں کر سکتی۔ اس نے میرے بیٹے کو مجھ سے چھین لیا جو کسی صورت واپس نہیں آ سکتا تھا۔ اتنا سب بتا کر میری ساس کہنے لگی، میں نے اپنے تینوں بیٹوں کی دوبارہ شادی کر دی، بڑے بیٹے عمر کی تم سے کر دی۔ آج میرے بیٹے اپنے اپنے گھر میں بہت خوش ہیں۔ میں تو صبح تمہارے ساتھ واک پر جاتی ہوں تو وہاں سے راستہ بدل کر قبرستان چلی جاتی ہوں، وہاں بیٹے کی قبر پر جاتی ہوں اور فاتحہ پڑھتی ہوں، اس سے ڈھیروں باتیں کرتی ہوں تو میرے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ اپنی ساس کی کہانی سن کر میں نے نتیجہ نکالا کہ جو دوسروں کے ساتھ برا کرتا ہے اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ مجھے یقین ہے وہ تینوں اس جہاں میں بھی خسارہ اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی۔